लग गई माचा हुण खादियां कोचा हुण लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। हुक्मरानों के बुरे दिन, क्योंकि हुक्मरानों की तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ और पाकिस्तान का हर इलाका लर्ज रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश हो रही है और अब दहशत गर्दों का राज है। पहले बलूचिस्तान पे हमले हुए और वहाँ पे कई दिन से वहाँ पे जंग जारी है और हमारी फ़िज़ाइया हिस्सा ले रही है दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए। और कहा गया था कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, 1500 लोग हैं और एक SHO की मार है। लेकिन वही जनाब नकली सरकार, आप ये देखिए कि वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो ख़ुसूसी LG भी हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, वो सहाफ़ी भी हैं और ना मालूम वो क्या क्या हैं। और उनके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं और उनका विजन उनका यही है जो हमें नज़र आ रहा है। पहले बलूचिस्तान में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में और आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खून की नदियां बह रही थीं। और एक इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा, वहाँ पे नमाजी जो हैं नमाज अदा कर रहे थे, जुमा की नमाज अदा कर रहे थे। एक दहशतगर्द आता है और खुदकुश हमलावर था, आता है, वो आके गार्ड को मारता है, अंदर जाता है और अंदर जाके वो अपने आप को वो फट पड़ता है और अपने आप को धमाके से उड़ा देता है, जिसके नतीजे में 20 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए, 20 नमाजी शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्पिटल ज़ख्मियों से भरे पड़े थे और हर तरफ जो है वो लाशें लाई जा रही थी, खून से लथपथ, और लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था। मैंने मनाजर देखे हैं कि जहाँ पे हॉस्पिटल में, जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, जहाँ पे आउटडोर पेशेंट जाते हैं, कुर्सियाँ लगी होती हैं, इतनी लाशें थीं कि कोल्ड स्टोरेज पे नहीं जा सकी, बल्कि कुर्सियों पे लाशें ही लाशें, पूरा कॉरिडोर लाशों से भरा हुआ था और वहाँ पे मौजूद थी। तो ये मंजर मुझे देख के एक कई साल पहले का धमाके याद आ गए, जब हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था और बड़ी इमाम में एक धमाका हुआ था और उसमें भी लाशें ही लाशें आ रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, कवरेज की थी। और उसके बाद दूसरा वाक़या हुआ था जब मेलोडी मार्केट के पास पुलिस वालों पे हमला हुआ था, लाल मस्जिद के पास, और वहाँ पे भी लाशों के अंबार लग गए थे और 40 से ज़्यादा उस वक्त 45 शहादतें उस वक्त हुई थी बरी इमाम में और कोई इतनी ही लगभग हुई थी मेलोडी में। ये वो ज़माना था। फिर हमने दहशत गर्दी पर काबू पा लिया और उसके बाद रोल मॉडल हुआ। लेकिन अब आज इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला आवर का आ जाना और असेंबल्ड होना और उसके बाद अपने टारगेट पे पहुंचना, और उसका कोई, कहाँ है हमारे इंटेलिजेंस इदारे, कहाँ है हमारी पुलिस, और कहाँ है हमारी मरियम पुलिस, कहाँ है नकवी पुलिस, ये सब कहाँ है, कुछ पता नहीं है। फौरी तौर पे बता दिया जाता है कि जी ये अफगानिस्तान से आए, ये फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खारिज है। और अभी इसका भी बताया गया कि ये अफगानिस्तान राब्ते में था। तो भाई अगर राब्ते में था तो अब पता चल रहा है, जब उसने सैकड़ों लोगों को की जिंदगियां बर्बाद कर दी, अब पता चल रहा है, तो पहले क्यों नहीं पता चला? वजह एक ही है, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हुक्मरानों की बेहसी की तरफ मैं आता हूं, वजह एक ही है और वजह ये है कि पहले तो इस खबर को दबाया गया, तमाम टेलीविजन चैनल्स को कहा गया कि आपने ये खबर नहीं देनी, खबर नहीं दी गई। फिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक ट्वीट कर दिया और उसने बता दिया कि अब तक 60 से ज़्यादा 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और 20 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, और जबकि तादाद उस वक्त इब्तदाई थी। और उसके बाद वो ट्वीट जो है वो डिलीट करवा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ऑफिशियल, उन्होंने इलामिया जारी किया था 70 से ज़्यादा ज़ख्मियों का और 25 से ज़्यादा शहादतों का, लेकिन उसके बाद ट्वीट डिलीट करा दिया गया। उसकी रीज़न ये थी कि लोग मुतालबा कर रहे थे कि जो लाहौर में बसंत मेला चल रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, कम से कम उसको तो मनसूख कर दें, क्योंकि वहाँ पे जो सरकारी हुक्मरान जो हैं, स्पीकर कौमी असम्बली की फुटेज आ गई है, वो भी सारे के सारे वहाँ पे गुड्डियाँ उतार रहे थे, गुड्डे उतार रहे थे जी, और उड़ा रहे थे और मरीम साहबा टिकटॉक बना रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। तो मसला यही है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ असल में अमन व अमान, सिक्योरिटी की सूरत हाल रही नहीं है। और इस वक्त भी जब ये सारा कुछ हो रहा है, मैंने आपको बताया है कि पहले बलूचिस्तान ने लर्जाया और उसके बाद आज के वाक़े ने ये कई साल पीछे हमें ले गया
کہ وفاقی دارالحکومت میں ایک طویل عرصے سے کئی سال پہلے اس طرح کے دھماکے ہوتے تھے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم فرنٹ لائن کے طور پہ لڑ رہے تھے، تب ہوتے تھے۔ اب تو ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے، اور پھر اتنا خوفناک۔ تو بہرحال ہمارے ہاں بسنت منسوخ نہیں کی گئی، کسی قسم کا کوئی ایسا، بلکہ کہا گیا ٹیلی ویژن چینلز کو کہ آپ خبریں ہی نہ دیں، اور اس کے بعد پھر جو ٹی وی اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو کچھ بول سکنے کی ہمت رکھتے ہیں، انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے احتجاج کیا کہ خدا کے لیے کوئی تو تفسیر آپ بتا دیں۔ پھر انٹرنیٹ سروس سلو کر دی گئی، جس کا رد عمل آنا ہی تھا۔ اس کے بعد پھر ہسپتالوں میں نعرے بازی ہوئی، شور و غوغا ہوا اور احتجاج ہوا، اور کیونکہ کئی لاشیں جو ہیں وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ یہ تو ہے اسلام آباد کا حال۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں آئی جی اسلام آباد، یہ وہی آئی جی اسلام آباد ہیں جو کہ مرید کے میں جا کے انہوں نے جشن فتح منایا تھا اور شاباش دی تھی لوگوں کو۔ تو یہ ہیں اصل میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ جب آپ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، سیکورٹی فورسز کو، حکومتی اہلکاروں کو ایک ہی ایجنڈا دے دیں گے، اور وہ ایجنڈا ہوگا کہ آپ نے اپوزیشن کو، سیاسی مخالفین کو، اور جو اختلاف رائے رکھتے ہیں صحافی، ان کو، ججز کو، وکلا کو نشانہ بنانا ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرنے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو تب پھر نہ پولیس آپ کی کام کرتی ہے، نہ پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے، نہ پھر انٹیلیجنس ادارے۔ انٹیلیجنس ادارے بھی آج کل کیا کر رہے ہیں، ایک ہی لسٹ بنا رہے ہیں کہ کون ہے، کون سے لوگ ہیں ایکٹیو ہیں، اور کس کس کو اٹھانا ہے، کس کس کو پکڑنا ہے، کس کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کس کے خلاف مقدمات جھوٹے قائم کرنے ہیں، اور جس سے کس کس کو آپ نے 16 MP کے تحت اندر کرنا ہے۔ کریک ڈاؤن آج بھی جاری ہے، آج بھی کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کی فوٹیجز آ رہی ہیں، ہولناک آ رہی ہیں کہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے گھروں پہ، سیاسی رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ غنڈہ گردی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سبق سکھایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں آلریڈی تشویش کا اظہار کر چکی ہیں، صحافتی تنظیمیں تشویش کا اظہار کر چکی ہیں اور وہ مذمت کر رہی ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے بہت سارے صحافی جو ہیں، سہراب برکت جیل میں، ایمان مزاری جیل میں، ہمارے سیاسی رہنما جیل میں ہیں۔ یہ سب کچھ ان کو نشانہ عبرت بنانے کا جو ہے خواب اور ایک انتقامی ایجنڈا یہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری نحوستیں جو ہیں وہ یکدم آ رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی خارجہ پالیسی ناکام، ان کی داخلہ پالیسی ناکام، ان کی معاشی پالیسی ناکام، ان کا سیاسی ایجنڈا ناکام، ان کی سیاسی پالیسی ناکام۔ یہ سیاسی بحران کا شکار ہیں، یہ معاشی بحران کا شکار ہیں، یہ معاشرتی بحران کا شکار ہیں، یہ تمام تر بحرانوں کا شکار ہیں۔ نہ عدالت انہوں نے چھوڑی، نہ وکالت چھوڑی، نہ صحافت چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور آج بھی عمران خان صاحب کی فیملی ہے، اور وہ در بدر ہے، اور وہ میڈیکل رپورٹس مانگ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آج بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس گئے، ان کو یادداشت پیش کی۔ متحدہ اپوزیشن سب نے مل کر، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی نے، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ نے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے باقاعدہ طور پہ دستخط کر کے یادداشت پیش کی جا رہی ہے۔ جیسے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہوتے تھے، اس کے لیے یادداشتیں پیش کی جاتی تھیں، کشمیری جاتے تھے اقوام متحدہ کے دفتر میں، وہاں پہ یادداشتیں پیش کی جاتی تھیں۔ اب وہی کام جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے یادداشتیں پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ریاستی ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کو حرکت میں آنا چاہیے، اور اس کا حکم جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ لیکن ایک ہفتہ ہو گیا، یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا تھا میڈیکل رپورٹس لے کے آؤ، نہیں دی گئی، اور کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی۔ اس کے بعد آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں توہین عدالت کا نوٹس تھا، تو وہاں کہا گیا کہ آج نوٹس تھا، تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل آئے گریڈ 17 کے، اور وہ جج صاحب کو آ کے 2 لائنیں کا جواب دیا کہ جی علاج جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس لیے آپ تکلیف نہ کریں۔ یہ عدلیہ کو آج کہا گیا اور بے توقیر کیا گیا ایک جیلر کی، جونیئر جیلر کی طرف سے۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں، اور وہ بھی بالکل بیچارے، وہ بالکل پہلے سے بھی گئے، اور پہلے انہوں نے خود ملاقات کر لی تھی، آج وہ ملاقات بھی انہوں نے نہیں کی۔ دوسری جانب ایک اور جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک 2 لائنوں کی ایک جو ہے جواب سبمٹ کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ میڈیکل رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی، اور پھر عمران خان صاحب کے وکلا، بشرا بی بی کے وکلا آ کے بتاتے ہیں کہ نہیں نا، کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی، کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں آئے، آنکھ کی کنڈیشن کیا ہے نہیں آئی، کولیسٹرول کتنا ہے، بلڈ پریشر کی کیا سچویشن ہے، کچھ نہیں آیا، اور دل کی کیا معاملات ہیں، کچھ نہیں آیا۔ اور پھر اسی طریقے سے
عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وہ آتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق یحییٰ خان آفریدی صاحب کی ہدایت کے مطابق میڈیکل رپورٹ ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، وہ وہی پریس ریلیز ہے جو کہ پمس کی طرف سے جاری کیا گیا تھا رات کی تاریکی میں، جب بہت زیادہ پریشر آیا تو ایک ویڈیو بیان جاری کی، وہی پریس ریلیز اٹھا کے اسی کو میڈیکل رپورٹ کا نام دے کے وہ بھجوا دی گئی پی ٹی آئی کو۔ وہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال میں تکلیف ہوئی، جیل میں تکلیف ہوئی اور وہاں سے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے اور ہسپتال لے جا کے علاج کروا دیا گیا۔ جو اصل معاملہ ہے وہ چھپایا جا رہا ہے۔ میں پہلے جن سے کہہ رہا ہوں کہ اصل معاملہ چھپایا جا رہا ہے، وہ معاملہ سنگین ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا، ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، کولیسٹرول ہائی ہوا، دل کے معاملہ خراب ہوئے اور ان کے خون کی شریانوں میں، خون کی نالیوں میں خون کا بہاؤ زیادہ ہوا، جس کا اثر جو ہے وہ آنکھ تک پہنچا۔ اور اگر وہ اتنی زیادہ ایکسرسائز نہ کرتے اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو نہ رکھتے تو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اب بھی کیونکہ میڈیکل رپورٹ صحیح نہیں ہے، جو اصل بات ہے میڈیکل رپورٹس میں گڑبڑ ہے، وہ درست نہیں ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوا یہ وجہ نہیں بتائی جا رہی، کولیسٹرول کیوں زیادہ ہوا نہیں بتایا جائے گا، بلڈ سیمپل لیے گئے کتنی دفعہ لیے گئے، کیونکہ آج یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب 2 سے 3 ہفتے تک اپنی تکلیف کا شور مچاتے رہے اور بتاتے رہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن 2 سے 3 ہفتے تک کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اور یہ ساری باتیں آج یحییٰ آفریدی صاحب کو جو فائل کی گئی ہے ایک یادداشت، اس میں لکھا ہے کہ جناب عمران خان صاحب 2 سے 3 ہفتے تک یہ دعائیاں دیتے رہے لیکن ان کا علاج نہیں کیا گیا، ہمیں میڈیکل رپورٹس نہیں دی جا رہی اور فیملی کو لا علم رکھا جا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ دے دی، حالانکہ وہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہی الشفا کو، شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو ایکسیس دی جا رہی ہے اور نہ ہی شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو ایکسیس دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کھیل کو ذرا تھوڑا سا انفولڈ کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے یہ اس وقت سچویشن کیا جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ڈی سی اسلام آباد نے جو پریس ریلیز جاری کیا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد میں ہوئے دھماکے کے نتیجے میں 80 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، اب تک مختلف ہسپتالوں میں 15 افراد کو مردہ حالت میں لایا گیا ہے، پمس پولی کلینک اور سی ڈی ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے، اسسٹنٹ کمشنر کو مختلف ہسپتالوں میں زخمیوں کے علاج معالجے کی نگرانی کے لیے تعینات کیا گیا ہے، دھماکے کی جگہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی جی 3 بجے کی ٹویٹ، لیکن اس کے بعد پھر لاشیں بہت آگئیں اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور وہ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے گزشتہ جمعے عمران خان کو میڈیکل رپورٹس کے ان کے حوالے اہل خانہ کو فراہم کرنے کا عہد کیا تھا۔ آج جب جیل سپرنٹینڈنٹ نے اے ٹی سی کے سامنے پیش ہوئے تو صرف 2 مختصر نوٹس جمع کرائے اور یہ طرز عمل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیار کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جیل حکام کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس بغیر کسی تاخیر کے ان کے اہل خانہ کے حوالے کی جائیں۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے جی اسی طریقے سے عطا تارڑ صاحب نے جو ایک جھوٹ بولا وہ یہ تھا کہ قائد حزب اختلاف کی جانب سے وزیر اعظم کو خط لکھا گیا اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے سینٹرل جیل راولپنڈی میں سزا کاٹ رہے عمران نیازی صاحب اور سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا اپوزیشن نے، تو وزیر اعظم کی ہدایت پر پمس ہسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جانب سے سینٹرل جیل راولپنڈی کے سپرنٹینڈنٹ کو تفصیلی رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے۔ اب یہ میرے سامنے رپورٹ پڑی ہے، اس رپورٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا گیا، یہ ایک لیٹر ہے، وہی لیٹر جو پہلے بھی موجود تھا۔ یہ سچویشن چل رہی ہے جناب، یہ صورتحال ہے، باقی آپ خود دیکھیں اور اس کا اندازہ کریں، کیونکہ جب آپ سب کو کہہ دیں گے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور یہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی 180 لوگ جو ہیں وہ ایوب خان مارشل لائی دور کے 3 ایم پیوں کے تحت جیلوں میں ہیں سندھ میں،
اور پنجاب میں کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بسنت کے جشن منائے جا رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ لاشوں کے اوپر بھی باز نہیں آ رہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔